Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lecture number 3 of software construction. Today we will study about use cases. Okay, before going on to use cases, I want to repeat what I told you in the last lecture. If you remember, we talked about object orientation and unified modeling language. In object orientation, I told you about what are the classes, what are the objects, and how these objects and classes interact with each other, and what is the message passing, which is basically the method call in a class. And I showed you with the example that how methods are called by objects, and what are the different instance variables and class variables and class methods, and how they are different from each other. I told you that instance variables are only accessed by instances and objects, which are basically objects, and instance methods are also accessed by objects, and they are dynamic variables and dynamic methods which are used by objects to assign different values to these objects, to these variables and methods at runtime. But if you look at class variables and class methods, they are static in nature, and their values are shared by all the objects together. So if an object makes some changes to a class variable, then that change is also visible to the next object. And similarly, if an object calls a class method and they do some kind of changes with that, then the next object which is going to call that class methods will be able to see those changes. So the basic thing which you have to remember, which you have to keep in your mind, is their nature, dynamic and static nature. Then I told you about object-oriented design, which is basically drawing the design of the software using some diagrams. And one of the most popular languages is UML, which is commonly used for designing the object-oriented systems. There are some other techniques and languages which are also available, but the most famous is UML because it has got diagrams for all perspectives of a software. So if you want to look at a software from a user perspective, from a database perspective, or from the presentation perspective, you have got all these diagrams which help you to look at that. And it also provides you two different kind of views, which is one is structure view and one is behavioral view. In the structure view, you can look at the architecture of the software, that how classes and objects are written and how they are interacting with each other, what is the relationship between two classes. And similarly, you can also look at the message passing between objects. So this is called the structure diagram. And then you have got behavioral diagram, which tells you how the processes, the functionalities and the feature of the software are in process within the system. So just by looking at the design diagrams, you can tell that how the system is behaving. तो UML के अंदर ये दो डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स होती हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 9 से 13 तक डायग्राम्स हैं. तो उन डायग्राम्स के डिफरेंट पर्पसेस हैं और इनके डिफरेंट यूजेस हैं. ये ज़रूरी नहीं होता कि यू हैव टू ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम. रादर you only use those diagrams which are applicable to your system and which are required by you to draw the design of the system. ओके, उसमें जो सबसे पहले डायग्राम आती है वो यूज़ केस की आती है. तो यूज़ केस डायग्राम क्या है, आज हम उसके ऊपर पढ़ेंगे. तो ये हमारा एजेंडा है जो आज का है, और ये उसकी कुछ रीडिंग्स हैं. आज के एजेंडे में मैंने जिस तरह पहले अभी आपको रिव्यू कर दी है, इंट्रोडक्शन टू यूज़ केस मॉडलिंग होगा, जिसके अंदर वी विल सी व्हाट is use case modeling, a process of determining what the stakeholders require by decomposing their requirements into tasks or use cases for each class of stakeholders. How stakeholder identification, requirement elicitation और use case diagrams हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं. Why we are learning this? Because use cases are widely used in the industry, because they seem to work pretty well, aren't very expensive
to develop and are very good and can provide you a good level of detail for end users. اور اس کے اندر میجر الٹرنیٹیوز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ یوزر سٹوریز ہیں, فارمل اسپیسیفکیشنز ہیں. بٹ اف یو لک ایٹ دا اسکوپ آف this course, then we won't be covering this formal specification or user stories, rather we will be only focusing on use cases. اس کے لیے جو reading recommended ہے وہ use cases the pros and cons ہے. یہ بہت اچھی بک ہے فائز اسمتھ کی. یہ تھوڑی اولڈ ہے بٹ اٹ از ویری گڈ. اٹ ٹیکس یو اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ اٹ ٹیچز یو use cases with a lot of detail, and it is also available on internet. If you go on to this link you can find this book there. اس کے علاوہ آپ رمریز کی ریکوائرمنٹس کیپچر پڑھ سکتے ہیں, 2011 کی بک ہے. اور پھر آبجیکٹ مینجمنٹ گروپ کی یوز کیسز ہے, اس کے اوپر پورا انہوں نے ٹیوٹوریل دیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, OMG کی ویب سائٹ پہ, آبجیکٹ مینجمنٹ گروپ کی ویب سائٹ پہ. اگر آپ کو یاد ہو, میں اس کو ریویو اگر کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ whenever you start developing a software, these are the main phases which you carry out to develop the software. First of all is the communication, جس کے اندر آپ اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کیا چاہتے ہیں اور ان کی ضرورت کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو دس پرٹیکولر سافٹ ویئر. اس کے بعد آپ پلاننگ کی طرف جاتے ہیں جس کے اندر آپ تمام ٹاسکس کو لکھتے ہیں, رسکس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ریسورسز کو دیکھتے ہیں, مائل سٹونز اور ایسٹیمیشن اور شیڈول کو دیکھتے ہیں, اور پھر آپ ماڈلنگ پہ آتے ہیں. ڈیولپ اسٹرکچر ڈائیگرام اینڈ یوز کیسز میں بی سم ادر UML آرٹیفیکٹس. تو یہ جو ابھی آپ یوز کیسز دیکھیں گے, دس از ایکچولی ڈن ان دا ماڈلنگ فیز. اس سے پہلے کے جو فیزز ہیں اس کے اندر آپ اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوتے ہیں اور اسٹیک ہولڈر سے آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوچھ چکے ہوتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز کیا ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں, اس کے اوپر میں پہلے لیکچر میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں, تو اس کو ہم ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں دوبارہ دیکھیں گے. تو ماڈلنگ کے فیز کے اندر آپ وہ جو ریکوائرمنٹس آپ اسٹیک ہولڈر سے لیتے ہیں ان کو آپ ماڈل کرتے ہیں, ان کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آف کورس کنسٹرکشن ہے اور ڈپلائمنٹ ہے. اس کے اندر جو بک ہے آپ کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی, راجر ایس پریسمن کی بک ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ اے پریکٹیشنرز اپروچ. اس کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ لاٹ آف ڈیٹیل ان تمام فیزز کی دی ہوئی ہے. اب جی بات کرتے ہیں اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن. سب سے پہلے جی اسٹیک ہولڈر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسٹیک ہولڈر کوئی بھی ایسا پرسن, کوئی بھی ایسا رول, کوئی بھی ایسا ایکسٹرنل سسٹم جس کا آپ کے سسٹم کے اندر کوئی انٹرسٹ ہو. انٹرسٹ سے مراد یا تو وہ آپ کے سسٹم کو یوز کر رہا ہو, یا اس سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو, یا اس سسٹم سے کوئی ان پٹ لے رہا ہو, یا اس کو کوئی آؤٹ پٹ دے رہا ہو, ٹھیک ہے. So you have this is what stakeholders are. So first of all you have to identify a variety of stakeholders by asking yourself who is likely to be affected by or to have an effect on this system. تو اس سسٹم سے کس کو کیا ملنا ہے اور کس کی وجہ سے سسٹم کو کیا ملنا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں سسٹم کس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور کون سسٹم پہ افیکٹ کرتے ہیں یہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے کلاسیفائی کرنا ہوتا ہے the stakeholders you know about. anyone who will directly use the system is a stakeholder, ٹھیک ہے. جو بھی یوز کرے گا سسٹم کو وہ اسٹیک ہولڈر ہے, یا جس کا کوئی انٹرسٹ ہوگا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اب وہ ایک ہیومن بینگ بھی ہو سکتا ہے, ایک ایکسٹرنل سسٹم بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور anyone who will be the indirectly affected is also a stakeholder. اب اس کی وجہ سے آپ کسی کو افیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے. افیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایکسٹرنل سسٹم کو کوئی آؤٹ پٹ بھیجتے ہیں تو وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہوگا. اور اگر اس کی وجہ سے کسی کو کوئی میسج شو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی کو کوئی آپ فار ایگزامپل اگر بینکنگ سافٹ ویئر ہے تو وہ ATM ہے, تو ATM کے اندر جو یوزر یوز کر رہا ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے. اب اس ATM بینکنگ سافٹ ویئر کے اندر جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو جو بھی افیکٹ ہوتے ہیں ایک سسٹم کی وجہ سے وہ سب اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. anyone who pays for or otherwise controls the design of the system is a stakeholder.
اچھا اب اینی ون ہو پیز فار, اب یہ کہ آنر جو ہوگا جس نے آپ کی یہ رسپانسبلٹی دی ہے آپ کو کہ آپ سافٹ ویئر بنائیں, وہ بھی آنر جو ہے ہی اور شی از آلسو اے اسٹیک ہولڈر. اور ادروائز کنٹرولز جو کہ مینیجر ہوگا یا دا کنٹرولر ہوگا یا کلرک ہوگا who is going to use the system or who is going to control the system is also a stakeholder. Okay, advertisers are important stakeholders for Google's online search service. اب دیکھیں ایڈورٹائزر, اگر آپ گوگل کی آن لائن سرچ سروس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں ان کے ساتھ ایڈورٹائزرز کی لسٹ لگی ہوتی ہے, تو وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو سرچ کر رہے ہیں گوگل کے اوپر آپ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو جو بھی افیکٹ کرتا ہے یا وہ افیکٹ ہوتا ہے سسٹم کی وجہ سے, وہ سب اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. Governments are stakeholders if their laws constrain the design of a system. For example, because citizen could be greatly harmed by the system. اچھا اب آپ کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اور اس کے پولیٹیکلی افیکٹ ہونے کا خدشہ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر گورنمنٹ بھی اس کے اندر اسٹیک ہولڈر ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو بھی لاز بنائے گی وہ آپ کے سافٹ ویئر کو افیکٹ کریں گے. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ بھی اسٹیک ہولڈر ہے, آپ کو اس کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکلی اکثر سافٹ ویئر کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کی مثال دیں تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا. سو اٹ واز اسٹارٹیڈ بائی بے نظیر گورنمنٹ اینڈ دے میڈ آفیسز ان ایوری سٹی اینڈ دے میڈ اے ہول سسٹم فار دس. اوکے, سو اب پورے اس کے اندر سافٹ ویئر بنے جس کے اندر رجسٹریشن ہوئی لوگوں کی, اور پھر لوگوں کو ہر مہینے اس کی تھرو پیسے ملتے ہیں. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, تو یہ اب پولیٹیکلی افیکٹ ہونے کا اس میں خدشہ موجود ہے. تو ان دس کیس گورنمنٹ از آلسو اسٹیک ہولڈر. Note, use case depict the requirements of direct stakeholders, but you will have to use another method, for example natural language, to describe the requirements of indirect and external stakeholders. اچھا اب یہ جس طرح کے اسٹیک ہولڈرز کی ابھی ہم نے بات کی, گورنمنٹ ہو گیا یا ایڈورٹائزرز ہو گئے, یہ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب ان کو آپ یوز کیسز میں نہیں دکھاتے. دیکھیں, آئیڈینٹیفیکیشن آف اسٹیک ہولڈرز از سم تھنگ ایلس, یوز کیس ماڈلنگ از سم تھنگ ایلس. میں آپ کو پہلے ابھی اسٹیک ہولڈر کی بات کر رہا ہوں. تو اسٹیک ہولڈر تو کوئی بھی بندہ ہوگا جس کی کسی قسم کی بھی پارٹیسپیشن ہے آپ کے سافٹ ویئر میں اور جو سسٹم آپ بنانے جا رہے ہیں. لیکن یوز کیس ماڈلنگ کی جب آپ بات کریں گے تو اونلی یو ول ٹیک دوز اسٹیک ہولڈرز ہو ول بی ڈائریکٹلی انٹریکٹنگ ود یور سسٹم. اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر ایک اے ٹی ایم کی مثال لیں گے تو اے ٹی ایم کے ساتھ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور جو اے ٹی ایم کا کلرک ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دو صرف یوزرز ہوں گے, ٹھیک ہے, اور جو کہ آپ کو یوز کیس ماڈلنگ میں آپ دکھائیں گے. تو جو ڈائریکٹلی انٹریکٹ کریں گے ان کو آپ صرف لیں گے. اوکے, اینڈ یو شوڈ آلسو classify, you should also try to find out what kind of different stakeholders could be in different kind of software. اچھا اب use case analysis کیا چیز ہے؟ To start developing the use case, ask yourself what useful task could be performed by my system upon request by a user. پہلے تو آپ نے یوزرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ٹھیک ہے, ان کو کہا جاتا ہے ایکٹرز. ٹھیک ہے, تو ایکٹرز وہ ہوں گے جو آپ کے سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. ونس یو ہیو گاٹ ایکٹرز دین یو ول سی دیٹ واٹ کائنڈ آف انٹریکشن دیز ایکٹرز آر پرفارمنگ ود یور سسٹم. فار ایگزامپل میں نے آپ کو اے ٹی ایم کی ایگزامپل دی. سو ان دس کیس سو دا ایکٹر ول بی اکاؤنٹ ہولڈر اور دا کارڈ ہولڈر آف دا اے ٹی ایم, اینڈ اس کے اب فنکشنز کون کون سے ہوں گے کہ وہ ودرا منی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بیلنس انکوائری کر رہا ہے, ٹرانسفر منی کر رہا ہے, ڈپازٹ منی بھی ان سم اے ٹی ایمس کے اندر ہوتی ہے, بٹ اٹ ڈپینڈس کہ وہ اے ٹی ایم کے ساتھ کون کون سی فنکشنالٹیز کر رہا ہے. تو ایک آپ نے ایکٹر لینا ہے کہ ہو از انٹریکٹنگ ود دا سسٹم, اینڈ دین یو ول ہیو ٹو آسک یور سیلف دیٹ دس ایکٹر what kind of task this particular actor is going to perform. You probably won't get it right at first, which will never be perfect, but could be improved. ٹھیک ہے, تو آپ مختلف
کیس اسٹڈیز لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل لائبریری انفارمیشن سسٹم لے سکتے ہیں, اے ٹی ایم تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے. اس کے علاوہ آپ اسٹوڈنٹ رجسٹریشن سسٹم لے سکتے ہیں, فائنانس سسٹم لے سکتے ہیں, کوئی ERP سسٹم لے سکتے ہیں. اور پھر ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دا اسٹیک ہولڈرز اینڈ دین ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دیئر particular tasks which are performed by particular stakeholders. To validate your current set of use cases, talk to stakeholders. Ask them would you use a system if it would help you do. Okay, so اب آپ کو دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, this is a very hectic and this is a very tiring kind of job to identify the use cases, to identify the functionalities which are performed by the actors, because actors تو آپ آرام سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. جب آپ ایک سسٹم بنانے جا رہے ہیں تو جب آپ اس کلائنٹ سے ملیں گے, اونر سے ملیں گے جو کہ آپ کو رسپانسبلٹی دے رہا ہے سافٹ ویئر بنانے کی, تو آپ ایکٹرز تو آرام سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. دین اٹ کمز ٹو فائنڈنگ آؤٹ واٹ کائنڈ آف ٹاسکس دے وڈ ڈو. دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز دس از اے ٹیکنیکل پارٹ. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا دیز پیپل آر نان ٹیکنیکل پیپل, میجورٹی آف دیم. دین یو ہیو ٹو ask them this kind of question, that would you use a system if it would help you do whatever. Okay, for example, if a user and you are making the ATM system, you will ask the account holder that would you use the system if it would help you withdraw the money, or if it would help you transfer the money, or if it would help you look at your balance inquiry. تو آپ ان کو یہ چیز پوچھ رہے ہیں تو وہ ان کا یس اور نو میں جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان جواب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہ فنکشنالٹی یہ والا پرٹیکولر یوزر کرے گا کہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. If they start telling you how they want the system to handle a use case, then you have validated the use case. اب اگر وہ آپ کو بتائیں اور وہ کہیں کہ ہاں یہ والا پرٹیکولر ہم کام کریں گے, اور پھر وہ کیسے کریں گے اگر یہ بتانا شروع کر دیں, تو اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ اے ویری گڈ یوز کیس اینڈ دس یوز کیس یو کین یوز ان یور یوز کیس ماڈلنگ. You should record their detailed requirements in natural language as notes which accompany your use cases. If their detailed requirements are infeasible or contradictory, you should take careful notes of this. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی یوزر یا جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنی ریکوائرمنٹس بتاتے ہیں یا وہ ایک پرٹیکولر پروسیس بتاتے ہیں کہ وہ اس سسٹم پہ کریں گے, جس طرح اکاؤنٹ ہولڈر کی صورت میں ودرا کیش ہوا, اور اگر آپ کو بتانے لگیں کہ ودرا کیش وہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اوکے آئی ول پٹ ان the amount which I want to withdraw, okay, and sometimes I can put in wrong in amounts, then I would like to cancel that amount, I would like to give another amount. So these kind of different scenarios those actors can give you, and you should have to record all these kind of different scenarios, okay, and then this will help you in developing use cases. If the detailed requirements are infeasible or contradictory, you should take care note of this. اب یہ اگر اس میں سے کوئی کلیشز ہیں اگر ان کی ریکوائرمنٹس کے اندر, ان کو بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, کیونکہ ان کو بھی ڈاکومنٹ کرنے کا ایک الگ سے طریقہ ہے یوز کیسز کے اندر. If they tell you about some other task they would like the system to help them with, you should document this as possible use cases. اب کچھ پاسبل یوز کیسز بھی ہوتے ہیں. پاسبل یوز کیسز یہ ہیں کہ مے بی یو آر ناٹ گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دیم, بٹ اف دا ٹائم الاؤز یو وڈ امپلیمنٹ دیم. اور پاسبل یوز کیسز could be that in case of any error or in case of any wrong entry, then this particular use case will start working. So you should also write down the possible use cases if user tells you. Your system can't do everything. Whenever you discover that you can't deliver on all use cases within your current resources, you should communicate with your stakeholders to negotiate a feasible set. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ ہر چیز تو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. You also have to look at the budget and the time which has been given to you to develop the system. So what happens is that whatever the stakeholder tells you, okay, you record everything, and you record the main use cases, and you also record the possible use cases. So in the end,
and if time allows you or the money allows you, then you can discuss it and negotiate it with the user that what kind of use cases they want to see in the system, and then you only implement those use cases. अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं, इससे आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा. वीडियो सिस्टम. Okay, there is a John's Video Store is an information system. It has got a system which supports the following business functions. It records information about videos the store owns. ठीक है. This database is searchable by staff and all customers. ठीक है. एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है वीडियोस का. ठीक है. एक वीडियो शॉप है, उसके अंदर वो रखा हुआ है. वो सबसे पहले तो क्या करता है कि वो तमाम वीडियोस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, और ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो स्टाफ भी देख सकते हैं और कस्टमर भी देख सकते हैं. इंफॉर्मेशन अबाउट विच कस्टमर इज रेंटिंग विच वीडियोस एक्सेस बाय स्टाफ एंड आल्सो बाय कस्टमर हु इज आस्किंग अबाउट देमसेल्व्स. तो इसकी भी इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सी वीडियो रेंट हो सकती है और कौन सी वीडियो रेंट हो चुकी है, उसका क्या स्टेटस है. स्टाफ आर एबल टू रिकॉर्ड वीडियो रेंटल्स एंड रिटर्न्स बाय कस्टमर्स. अब ये सिर्फ स्टाफ कर रहे हैं. ठीक है. जॉन डजंट ट्रस्ट दिस हिज कस्टमर टू मेक दीज एंट्रीज इन देयर ओन रिकॉर्ड्स. अब चूंकि ये जॉन का वीडियो स्टोर है, तो वो ही डजंट ट्रस्ट द कस्टमर शुड हैंडल द रेंटल्स एंड रिटर्न्स, रादर इट शुड ओनली बी अलाउड बाय द स्टाफ मेंबर्स. तो अभी आप देख सकते हैं कि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कौन कौन से यूजर्स हैं और उनके कौन कौन से मुख्तलिफ काम हैं. स्टाफ कैन मेंटेन कस्टमर वीडियो एंड स्टाफ इंफॉर्मेशन. अब ये भी सिर्फ स्टाफ कर सकते हैं. प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स. कस्टमर्स कैन नॉट एक्सेस information about other customers. Personal information about customers must be accurate and relevant to John's video store. Managers of the store can generate various reports. अब मैनेजर जो होंगे स्टोर के, वो सिर्फ रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की. तो स्टाफ क्या क्या कर सकता है वो आपने देख लिया, और जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं वो भी आपने देख लिया. ओके, हु आर द स्टेक होल्डर्स. अब आप इसके अंदर अगर स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आपको कोई स्टेक होल्डर्स मिल रहे हैं. एक तो हो गया जॉन. हु इज जॉन? जॉन इज द ऑनर और द क्लाइंट, बिकॉज ही इज द ऑनर ऑफ दैट information system, but for you he is the client who has given you that system to develop. दूसरा क्या हो गया? स्टाफ मेंबर्स. ठीक है, तो ये भी एक स्टेक होल्डर है. तीसरा क्या हो गया? कस्टमर, ऑफ कोर्स ये भी एक स्टेक होल्डर है. चौथा क्या हो गया? मैनेजर्स. तो ये चार जो है ये आपके स्टेक होल्डर्स हैं. ठीक है, तो इन स्टेक होल्डर्स का इफेक्ट है आपके सिस्टम के ऊपर. ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि तमाम स्टेक होल्डर्स यूज केसेस में नहीं आ सकते. ठीक है, आपको सिर्फ वो स्टेक होल्डर्स यूज केसेस में मेंशन करने होते हैं जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो आपके सिस्टम के साथ. ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टास्क्स. अब इसमें से कौन कौन से टास्क्स हैं. पहला टास्क क्या हो गया? रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वीडियोस द स्टोर ओन्स. तो ये पहला टास्क है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इट कुड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द वीडियोस which are available in the store, and this database is searchable by staff. Now searching is another task, another process which should be in your system. And information about which customer is renting. Now renting is another task which you have to implement in the system. Access by staff. To access the system is also a task. ठीक है, staffs are able to record video rentals and returns. So you have to record two things. Okay, staff have to record two things. One is video rentals and one is the return. ठीक है, तो of course these two are also tasks. Okay, staff can maintain customer video and staff information. Now these are three different kind of things. So staff can maintain, but only staff can do that. Then they can maintain customers record, they can maintain videos record and staff record, other staffs record. And managers can generate various reports. तो अब ये generation of reports is also a task. तो ये आपके सारे tasks हो गए.
تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں, جان, اسٹاف, کسٹمر, مینیجر, اور یہ آپ کے ٹاسکس ہیں. Requirements documentation, use case description, a brief statement of what happens during each use case. یہ آپ کو ہمیشہ لکھنی پڑتی ہے کہ ہر یوز کیس میں کیا کیا ہوگا, اس کا سکسیس سینیریو اور فیلیور سینیریو لکھنا پڑتا ہے. ہم زیادہ ڈیٹیل میں تو میں بھی نہ جائیں, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سکسیس سینیریو وہ ہوتا ہے کہ جب ایک یوز کیس ہو تو اس کو وہ اگر پرفیکٹلی ہو جائے اس کا پورا پروسیس, تو اس کو سکسیس سینیریو کہتے ہیں. اور آپ کو یہ پورا سینیریو بیچ میں لکھنا پڑتا ہے کہ اگر سکسیسفلی ایک کام ہو رہا ہے تو اس کے اندر کیا کیا سٹیپس ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جس طرح اے ٹی ایم کی اگر آپ مثال دیں تو ان اے ٹی ایم فار ایگزامپل اف یو آر گوئنگ ٹو ودرا دا منی, سو وٹ ول بی دا ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز وچ یو ول پرفارم. فرسٹ یو ول انٹر دا کارڈ, then you will enter your passcode, and then you will look at your balance, and then, or maybe you wouldn't look at your balance, you would just click a button of withdraw cash, and then it should ask you for the amount. You will enter the amount, and then the money will be dispensed, and you will take the money and your card, and you will walk away. This is the success scenario. But what is the failure scenario of withdrawing money? That if you come in and if you insert the card and your card is declined, this could be one failure scenario. The other failure scenario could be the card is accepted but the login you put is incorrect, and you enter the login again. Well, okay, or the value of the login is not being accepted at all and your card is confiscated. So this could be a failure scenario. And if you say the card is accepted, the login is accepted, but when you enter the money amount, the issuer is not dispensing the money for you. So maybe the issuer link is down. So this could also be a failure scenario. So there could be multiple failure scenarios. There is always one success scenario and could be multiple failure scenarios. So you have to briefly write down both these kind of scenarios for every use case. The previous slide is a good start on this, but it's not well organized. Well, you can see that if you want to describe use cases, that is the description of use cases. Of course, it's not an organized one. There are different kind of techniques which are used to describe use cases properly. جس میں ایک fully addressed use cases ہوتے ہیں جو کہ آپ اس کا ایک پورا ٹیمپلیٹ ملتا ہے, پیٹرن ملتا ہے جس کے اندر آپ یوز کیس فلی ڈریس لکھ سکتے ہیں. اس میں وہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سکسیس سینیریو کیا ہے, اس کا فیلئر سینیریو کیا ہے, کچھ ایکسٹینشنز بھی آپ لکھ سکتے ہیں, ایکسیپشنل سینیریوز بھی لکھ سکتے ہیں. یوز کیس ڈائیگرامس شو اسٹک فگر ایکٹرز انٹریکٹنگ ود دا سسٹم, ا باکس. اب اسٹک فگر ایکٹرز, آپ اسٹک فگر بناتے ہیں ایکٹرز کے لیے. ایکٹر میں نے آپ کو بتایا تھا جو یوزرز ہوتے ہیں جو کہ انٹریکٹ کر رہے ہیں آپ کے سے, ان کو آپ اسٹک فگر سے شو کرتے ہیں. اور جو انٹریکٹنگ ود دا سسٹم جو ہوتا ہے پورا وہ ایک باکس کے اندر آپ نے دکھایا ہوتا ہے. چوز ایزیلی انڈرسٹوڈ نیم آف یور کلاسز اینڈ کلاسز آف اسٹیک ہولڈرز. اسٹیک ہولڈرز کی کلاسز آف اسٹیک ہولڈرز سے مراد یہ ہے کہ اسٹاف جو ہے, اب یہ سارے ایک ہی کلاس میں آئیں گے نا, کیونکہ اسٹاف ڈفرینٹ قسم کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کو صرف اسٹاف ہی کہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا موسٹ سوٹیبل نیم ہے. جانز ویڈیو اسٹور مائٹ ہیو 3 ایکٹرز, کسٹمر, اسٹاف اینڈ مینیجر. تو یہ 3 ایکٹرز ہو گئے آپ کے یوز کیس میں. از جان این ایکٹر؟ اگر آپ دیکھیں کیا جان ایکٹر ہے, اگر آپ پریویس سلائیڈ پہ جائیں تو آپ دیکھنے کی کوشش کریں کیا جان ایک ایکٹر بن سکتا ہے. ڈز ہی ہیو اے اسپیشل یوز کیس وچ از سو امپورٹنٹ دیٹ وی مسٹ ایڈ اٹ ٹو آور ڈائیگرام. سوچیں, تو اگر آپ سوچیں تو اس کا کیا جواب آئے گا, کیونکہ جان کوئی کام نہیں کر رہا, جان جسٹ اونز دا اسٹور and John is just going to pay for that information system. When John is actually not interacting the system, if you look at this, you will not find a single task being done by John. So it means that John will probably not use the system at all. Well, this looks like a weird kind of scenario that in which owner is not using the system, but actually John can
use manager account, John can use staff account, but John does not want anything specific for him. So that is why we are not going to include John in the use cases. Okay, so John is not an actor. John is just a stakeholder. Okay. अच्छा, अब यूज केसेस के लिए कौन सा फिगर यूज होता है? ये एक ओवल फिगर जो होता है वो यूज केस के लिए विद इन द बॉक्स विद इजीली अंडरस्टूड नेम्स. फॉर एग्जांपल रेंट अ वीडियो. अच्छा, आपने जो यूज केसेस लिखने हैं, यूज केसेस बेसिकली टास्क्स होते हैं जो कि एक्टर्स करेंगे, उनको आपने बड़े इजीली अंडरस्टूडेबल नेम लिखने हैं. ठीक है, और उसमें एक कन्वेंशन जो यूज होती है हमेशा, ये रेंट अ वीडियो है तो ये आपने हमेशा वर्ब से स्टार्ट करना है. यू शुड ऑलवेज स्टार्ट द नेम ऑफ द यूज केस विद द वर्ब. ओके, रेंट अ वीडियो. इट शुड नॉट बी रेंटेड वीडियो, इट शुड नॉट बी रेंटिंग अ वीडियो. Okay, so rent a video is the most appropriate way of writing a use case. Lines, association between actors and ovals. Ovals जो होते हैं जो कि use cases होते हैं, फिर आपने line से दिखाना है कि कौन सा actor किस use case को use कर रहा है. Optionally, arrowheads, extension cases included use cases subsystem. अभी आपको दिखाएंगे. अब ये जॉन्स वीडियो स्टोर के लिए अगर आप देखें तो कस्टमर है, ये एक्टर है. ठीक है, ये वो स्टेक होल्डर है जो कि एक्टर भी है. ठीक है, और इसका इंटरेक्शन है सिस्टम के साथ. तो ये आपका सिस्टम है. सिस्टम को आप हमेशा बॉक्स में दिखाएंगे. ओके, सो व्हाट दिस कस्टमर इज डूइंग इज रेंटिंग और रिटर्निंग वीडियो और सर्चिंग फॉर वीडियोस. ठीक है, तो आप इसको हमेशा इस तरह लिखेंगे, रेंट, रिटर्न वीडियोस, सर्च फॉर वीडियोस. सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट इट विद अ वर्ब. ओके, सो इंक्लूड इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू. अच्छा, इधर से इससे पहले कि मैं आपको इंक्लूड के मुतालिक बताऊं, इंक्लूड एक और चीज़ है. ये जिस तरह आप देख रहे हैं इंक्लूड यहाँ पर दिखाया गया है. इंक्लूड बताने से पहले और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड होती है एक्सटेंशन. वो बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी टास्क्स होंगे एक्टर्स के, आपने सिर्फ उन्हीं को यूज़ केसेस में लिखना. ऑब्वियसली क्योंकि हम यूज़ केस बता रहे हैं, मीन्स कि सिस्टम का वो केस जब सिस्टम यूज़ हो रहा होगा. तो जब यूज़ हो रहा होगा तो वो किसी यूज़र के ज़रिए यूज़ हो रहा होगा, किसी एक्टर के ज़रिए यूज़ हो रहा होगा. ऐसी सूरत में आपने सिस्टम की जो इनर फंक्शनैलिटी है उसको कभी भी यूज़ केस नहीं बनाना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस कस्टमर का लॉगिन है, ठीक है, और ये कस्टमर आके जब उस सिस्टम को यूज़ करता है तो सबसे पहले अपना लॉगिन डिटेल एंटर करता है, अपना नाम पासवर्ड एंटर करता है. अब ये जो नाम पासवर्ड की एंट्री है, दिस कुड बी अ यूज़ केस, एंटर लॉगिन डिटेल. लेकिन जब वो लॉगिन डिटेल अथेंटिकेट होगी तो वो सिस्टम अथेंटिकेट करेगा, उसको आप यूज़ केस ना बनाएं. ठीक है, उसको आप कभी नहीं लिख सकते कस्टमर और आगे यूज़ केस में लिखें अथेंटिकेट लॉगिन, क्योंकि कस्टमर तो अथेंटिकेशन नहीं करता, वो तो सिस्टम करता है. सो द इंटरनल फंक्शंस ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द यूज़ केसेस एंड दे विल नॉट बी यूज़ केसेस. ठीक है, अब हम चलते हैं इंक्लूड के ऊपर. ये इंक्लूड आपको हमेशा नहीं लिखना होता, बाय द वे. ये सिर्फ ऐसी सूरत में आपने लिखना है जब आपके पास एक ऐसा यूज़ केस हो जो कि एक से ज़्यादा यूज़ केसेस में इस्तेमाल हो रहा हो. इसकी ये देखें डेफिनेशन पढ़ें. इंक्लूड इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू यूज़ केसेस implying that the behavior of the included use case is inserted into the behavior of the including use case. तो included use case ये है, इसका behavior इसके अंदर मौजूद है. ठीक है, यानी कि ये इसके अंदर, यानी ये वाला टास्क इसके बगैर नहीं होता. आप पहले ये काम करते हैं फिर ये काम करते हैं. तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो तब आप इंक्लूड लिख सकते हैं. ठीक है, यानी रेंट रिटर्न वीडियो में आप हमेशा सर्च ज़रूर करेंगे. ठीक है, एन इंक्लूड रिलेशनशिप बिटवीन यूज केसेस शोन बाय डैश एरो. तो आपने इसको हमेशा डैश एरो का दिखाना है. with an open or arrowhead from the base use case to the included use case. So you have to show this arrow's head towards the base to included. Now this is the included one. The arrow is labeled with the keyword include all the time.
تو کی ورڈ آپ نے انکلوڈ جو ہے وہ ہمیشہ ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اسٹاف کے یوز کیسز کون سے. اب اتفاق کی بات ہے کہ اسٹاف ان دو یوز کیسز کو بھی یوز کر رہا ہے جو کہ کسٹمر یوز کر رہا تھا. ٹھیک ہے, کون سے؟ ایک تو رینٹ ریٹرن ویڈیوز اسٹاف بھی کر سکتا ہے, اور پھر اسٹاف سرچ فار ویڈیوز بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ دیر آر 2 ایڈیشنل ٹاسک which this staff does is maintain customers اور maintain videos. اب maintain videos کے اندر بھی search for videos شامل ہے, تو اس لیے آپ نے اس کو انکلوڈ میں دکھا دیا. اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ کو سمجھنی چاہیے کہ انکلوڈ آپ کبھی بھی ایسے یوز کیس کے لیے نہیں لکھیں گے جو صرف ایک یوز کیس میں انکلوڈ ہو. انکلوڈ یوز کیس آپ صرف تب بناتے ہیں جب وہ ایک سے زیادہ یوز کیسز میں انکلوڈ ہو رہا ہو, جس کی اگزامپل یہاں پر دی ہوئی ہے کہ سرچ فار ویڈیوز رینٹ ریٹرن ویڈیوز میں بھی یوز ہو رہا ہے اور مینٹین ویڈیوز میں بھی یوز ہو رہا ہے. دیٹ از وائی یو ہیو میڈ اٹ این انکلوڈیڈ یوز کیس. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو الگ سے نہ بھی لکھتے تو یہ ان کا پارٹ ہو سکتا تھا, ان دو کا, لیکن ہم نے اسے الگ سے لکھا ہے کیونکہ یہ ان دونوں میں یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اکیلا آپ کبھی نہیں کریں گے. فار ایگزامپل اگر ہم پہلے شروع کی ایگزامپل دیکھیں تو اب اس کے اندر ہم یہ انکلوڈ لکھ دیں, ٹھیک ہے, اور باقی پورے یوز کیس ڈائیگرام بنا دیں اور یہ کسی اور کے ساتھ انکلوڈ نہ ہو تو یہ غلط ہوگا. یہ ایٹ لیسٹ 2 کے ساتھ انکلوڈڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تبھی آپ اس کو انکلوڈ میں لکھیں گے. سو the staff, this customer has got these 2 use cases, additional use cases, and one of them is including search for videos as well. اس کے علاوہ آپ کا مینیجر ہے. ٹھیک ہے, مینیجر کیا کر سکتا ہے؟ جنریٹ رپورٹس. ٹھیک ہے, اس کا آپ نے یوز کیس لکھ دیا, مینیجر کا کام. اب آپ اس کے اسٹڈی کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے حوالے سے ہم یہ والی فگر بنا رہے ہیں. تو مینیجر کیا کر سکتا ہے؟ جنریٹ رپورٹ کر سکتا ہے. اب ہم جان کو دیکھتے ہیں, کیا جان کچھ کر سکتا ہے؟ جان کا کوئی بھی فنکشنالٹی, جان کا کوئی بھی فنکشن نہیں لکھا ہوا. سو دس از وائی وی کین ناٹ سے دیٹ جان کوڈ بی این ایکٹر. لیکن اگر تو آپ جان کو یہ کرتے ہیں کہ جان کو آپ کہہ دیں کہ وہ مینیجر کی لسٹ کو مینٹین کرتا ہے تو پھر آپ جان کا ایک ایڈ کر دیں. اب دیکھیں یہ مینٹیننگ مینیجر لسٹ جو تھی اور مینٹیننگ سٹاف لسٹ جو تھی یہ اس میں شامل نہیں تھی جو آپ کو سینیریو شروع میں دیا تھا. لیکن کچھ ایسے یوز کیسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کسٹمر نہیں بتاتا, کیونکہ وہ جو جتنی بھی چیزیں تھیں نا وہ جان نے بتائی تھیں. جب جان نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی سافٹ ویئر کو بنانے کی تو جان نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈفرینٹ کام ہیں, ٹاسکس ہیں جو کہ ہونے چاہیے, پروسیسز ہیں جو کہ ہونے چاہیے, اور یہ پرٹیکولر بندے ہیں جو کہ کر سکیں, یعنی کسٹمر, سٹاف اور مینیجر. لیکن جان نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ سٹاف لسٹ بھی تو کوئی مینٹین کرے گا اور مینیجر لسٹ بھی کوئی مینٹین کرے گا. تو ظاہری بات ہے سٹاف لسٹ تو مینیجر ہی مینٹین کرے گا اور پھر مینیجر کی لسٹ کون مینٹین کرے گا؟ آف کورس جان کر سکتا ہے یہ والا کام. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو اینڈ یو کین ڈسکس اٹ ود جان اور یو کین ڈسکس اٹ ود کلائنٹ دیٹ واٹ کائنڈ آف ٹاسک دے وانٹ ٹو پرفارم. تو ان کی نیگوشیشن کے بعد یو کین ایڈ دیز یوز کیسز ایز ویل. اوکے, سو ویڈیو سسٹم کی اگر ڈیزائننگ دا کلاسز کو آپ دیکھیں کہ یہ تو تھی یوز کیسز, ہم نے ایکٹرز کو دیکھ لیا, ایکٹرز کے کام کو دیکھ لیا اور ان کے کام کو ہم نے ایز اے یوز کیسز آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو ایز اے یوز کیسز دکھایا یوز کیس ماڈل کے اندر. اب ہم اگر کلاسز کی بات کریں تو اس سسٹم میں کیا ہے؟ ان دس سسٹم انفارمیشن اسٹورڈ انکلوڈیڈ ویڈیوز. ایک تو ویڈیوز ہیں جن کی آپ انفارمیشن اسٹور کرتے ہیں اور جن کے اسٹیٹس بھی ہیں اور بیہیویئرز بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ دیکھنا کہ کلاسز وہ ہوتی ہیں جن کا ایک کچھ اسٹیٹ ہو, یعنی ان کے کچھ کریکٹرسٹکس ہو, اور ان کا کوئی بیہیویئر ہو, یعنی وہ کسی قسم کی فنکشنالٹی کریں. سو ویڈیوز کو دیکھیں, دے ہیو گاٹ یونیک آئی ڈی, دے ہیو گاٹ ٹائٹل, کیٹیگری. ٹھیک ہے, چلڈرنز, ڈراما, کامیڈی, ETC یہ کیٹیگری میں آ سکتا ہے. کاسٹ پر نائٹ ٹو رنٹ,
اور نمبر آف کاپیز ویڈیو اسٹور ہیز اویلیبل یا ریٹنگ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. سو دیز آر آل دا ایٹریبیوٹس آف ویڈیوز. So you can make the attributes of them or your variables of them if you talk about classes implementation. Staff کی بات کریں تو they have got unique ID, name, password and position. ٹھیک ہے. اسی طرح کسٹمر کا دیکھیں تو they have got unique ID, name, password, address, phone number. رینٹلس کی بات کریں تو ڈیٹ رینٹڈ, کسٹمر ہو رینٹ دا ویڈیو اینڈ ویدر ویڈیو ریٹرنڈ اور ناٹ, اس کا اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. Functions this system provides include staff can add, update, delete and find videos. تو یہ دیکھیں یہ کیا بن رہے ہیں, بیسیکلی یہ میتھڈز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پہلے والے جو تھے in the upper section, if you look at this, all these can constitute attributes یا جن کو آپ classes کے اندر variables بھی کہتے ہیں, and all these can make your methods. What staff can do is they can add, update, delete and find videos. Staff can add, update, delete and find people, and staff can rent out videos to customer, indicate videos have been returned. Various reporting function, for example number of videos rented this month are provided for managers. So اگر آپ دیکھیں کہ یہ different processes, different functions ہو رہے ہیں تو ان کو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, یعنی methods میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, یوز کیس کے اندر ڈسکرپشن اس کی تھوڑی رہ گئی ہے کہ ڈسکرپشن آپ کو ڈیٹیلڈ لکھنی ہوتی ہے. میں نے جس طرح پہلے بتایا آپ کو, یوز کیس ڈسکرپشن شوڈ بی ڈیٹیلڈ انف. دا سسٹم انالسٹ کین ڈیزائن دا کلاسز بائی گروپنگ ایٹریبیوٹس اینڈ ڈیکمپوزنگ فنکشنز اینڈ ڈیٹرمن دا نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. اچھا, فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں؟ فنکشنل ریکوائرمنٹ وہ ہیں جو کہ تمام فیچرز جو فنکشنز آپ کے سسٹم نے کرنے ہیں اور جو کہ بیسک فنکشنز ہیں آپ کے سسٹم کی. نان فنکشنل ریکوائرمنٹ وہ ہوتی ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ میں چلتی ہیں یا وہ کوئی کوالٹی پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کی ایفیشنسی ہو سکتی ہے, آپ کا کوالٹی ریلیٹڈ کوئی فنکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سیکیورٹی ہو سکتی ہے, فالٹ ٹالرنس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور میموری مینجمنٹ ہو سکتی ہے. تو بہت ساری نان فنکشنل, لیکن جب آپ یوز کیسز کو ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹ کریں گے تو اس سے نہ صرف فنکشنل ریکوائرمنٹس پتہ چلیں گی بلکہ نان فنکشنل بھی پتہ چلیں گی, جس میں what the system should be or always be doing as distinguished from what the system should do upon request. اب یہ نان فنکشنل ہے. what the system shouldn't do, سیکیورٹی ریکوائرمنٹ جس طرح آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ نان فنکشنل بہت ساری ہوتی ہیں, جس طرح یوزیبلٹی, آڈیٹیبلٹی, پرفارمنس, ایفیشنسی, کیپیسٹی, اسکیلیبلٹی. اب یہ الگ الگ سے میں آپ کو ڈیفائن نہیں کروں گا, لیکن یہ ایگزامپلز ہیں جو کہ نان فنکشنل ہوتے ہیں. ایکسٹینسیبلٹی, اویلیبلٹی, ریلائبلٹی, انٹیگریٹی, ریکوری, کمپیٹیبلٹی, پورٹیبلٹی. ٹھیک ہے, ان میں سے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بھی آپ کو امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے, لیکن یہ یوز کیسز میں آپ کو نہیں دکھانی. ٹھیک ہے, اور ان کو کلاسز میں بھی آپ نے, لیکن ان کی الگ سے کلاسز آپ بنا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلتی ہوتی ہیں. اور ظاہری بات ہے کیونکہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں کلاسز کے تھرو ہی سارا کام ہوتا ہے, تو ان کی آپ الگ سے کلاسز تو بنائیں گے, اور ان کلاسز میں یا کلاسز نہیں بنائیں گے تو کوڈ کے اندر ہی جو کلاسز آپ سسٹم کے بنائیں گے ان کے اندر ان کا کوڈ آپ کو لکھنا پڑتا ہے تاکہ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ مینٹین ہوں. ٹھیک ہے, پرفارمنس, کوالٹی, ٹھیک ہے, آپ کی ایفیشنسی, یہ ساری ساتھ ساتھ ہوتی ہے. لیکن یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یوز کیس ڈسکرپشن بہت اچھی لکھی ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف کلاسز آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ ملتی ہے بلکہ اس طرح کی جو ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ آپ کے سسٹم کو چاہیے ان کو بھی ڈھونڈنے میں آسانی ملتی ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں سیمی فارمل یوز کیس ڈسکرپشن. سیمی فارمل کے اندر ایک ہوتی ہے فارمل جو کہ فلی ڈریسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کو پہلے ایگزام دکھائی تو نہیں ہے لیکن آپ کو میں نے اس کے متعلق بتایا تھا. یو کین فائنڈ آؤٹ آن انٹرنیٹ. سیمی فارمل جو ہے جو ایسی ہے جو کہ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے آج کل, کیونکہ سیمی فارمل کے اندر یو ڈونٹ رائٹ اے لاٹ آف مٹیریل اباؤٹ دیٹ یوز کیس, یو جسٹ رائٹ دا ٹائٹل, دا مین سکسیس سینیریو. سکسیس سینیریو کی ایگزامپل بھی میں آپ کو دے چکا ہوں, بتا بھی چکا ہوں کہ یہ نمبرڈ لسٹ آف سٹیپس ہوتا ہے جو کہ کسی بھی, جس طرح ودرا منی کا میں نے آپ کو لسٹ آف سٹیپس بتایا. اسٹیپ اے سمپل اسٹیٹمنٹ آف انٹریکشن بٹوین دا ایکٹر اینڈ اے سسٹم, یہ اسٹیپ ہوتا ہے. ایکسٹینشنز
آپ لکھتے ہیں. ایکسٹینشنز ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تو لاگ ان فیل ہو جائے, ٹھیک ہے, یا کارڈ کنفسکیٹ ہو جائے, یا آپ کی ایشور لنک ڈاؤن ہو, یا آپ کی انف پیسے نہ ہوں اکاؤنٹ میں, تو پھر یوز کیس کیسا ہونا چاہیے, پھر سسٹم کا ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے. تو ایکسٹینشنز آپ نے لکھنی ہوتی ہیں کہ کچھ ایکسیپشنل سینیریوز جو ہو سکتے ہیں. اوکے, اس کے اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی ویکیپیڈیا کے یوز کیس گوگل کریں. ویکیپیڈیا کے اندر یوز کیس کو آپ یوز کیس کے متعلق سیمی فارمل ڈسکرپشن بھی دیکھ سکتے ہیں, فلی فارمل بھی دیکھ سکتے ہیں. سیمی فارمل یوز کیس اگر ہم دیں سرچ فار ویڈیوز کو, اس کی اگر ہم ایگزامپل دیکھیں تو اس کو آپ کیسے لکھیں گے. سب سے پہلے یوزڈ بائی اسٹاف وایا این اپلیکیشن ٹو کیوری فار ویڈیوز بائی ٹائٹل. اس کا ایونٹ فلو کیا ہوگا؟ ایونٹ فلو کا مطلب ہے سکسیس سینیریو, ٹھیک ہے. وہ کیا ہوگا؟ ریپیٹ انٹل ایگزٹ پروگرام 2.1. ان کو آپ ہمیشہ اس طرح نمبر میں دیتے ہیں. 2.1.1 ہوگا اسٹاف ٹائپس ان پارٹ آف ٹائٹل ان ٹیکسٹ فیلڈ. 2.1.2 اسٹاف کلک سرچ بٹن اینڈ اے لسٹ آف میچنگ ویڈیوز آر ریٹرنڈ شوئنگ آئی ڈی اینڈ ٹائٹل. اف نو ویڈیوز فائنڈ گو ٹو اسٹیپ 2.2. اف ایرر گو ٹو اسٹیپ 2.3. ٹھیک ہے. 2.2 کیا ہے؟ نو ویڈیوز فاؤنڈ. ایرر میسج ڈسپلیڈ گو ٹو 2.1.1. ٹھیک ہے. اچھا, اب 2.1.4 کیا ہوگا؟ ایگزٹ پروگرام. 2.3 ہوگا ڈیٹا بیس ایرر. ایرر میسج ڈسپلیڈ گو ٹو 2.1.1. یہ پھر دوبارہ آپ سٹارٹ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے ایونٹ لکھنے ہیں جو کہ یوز کیس, کون سا یوز کیس ہے؟ سرچ فار ویڈیوز کے اندر. نمبر 3 ہے ریلیٹڈ ایکٹرز اینڈ یوز کیسز. اس کے کون سے ایکٹرز ہوں گے؟ اسٹاف میں پرفارم دس سرچ فار اے کسٹمر, نو انکلوژن, اور انکلوڈیڈ ان رینٹ ویڈیوز اینڈ مینٹین ویڈیوز. اچھا, اب اس کے اندر انکلوژن کوئی نہیں ہے, لیکن یہ والا سرچ فار ویڈیوز خود انکلوڈیڈ ہے. کس کے لیے؟ رینٹ رن ویڈیوز اور مینٹین ویڈیوز کے اندر یہ انکلوڈیڈ ہے. اگر آپ پچھلی ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ تو اگر تو یہ اس کے اندر کوئی اور انکلوڈیڈ ہے تو پھر آپ یہاں مینشن کرتے, لیکن یہ خود کسی میں انکلوڈیڈ ہے تو آپ نے ساتھ میں یہاں مینشن کر دیا. اسپیشل کنڈیشن کوئی نہیں ہے. اسپیشل کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ اگر یہ یوز کیس کو آپ اسپیشل بنانا چاہتے ہیں, جس طرح جان کا ہم نے ایک اسپیشل یوز کیس بنایا تھا کہ وہ مینیجرز کی لسٹ کو مینٹین کرتا ہے. تو اب یہ ایک اسپیشل یوز کیس تھا, تو اس کے اندر ہم مینشن کر سکتے ہیں کہ دس یوز کیس could be agreed upon, could be implemented after being agreed upon between developers and the client John. ٹھیک ہے. تو وہ اسپیشل کنڈیشن ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتایا نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر اسٹاف اور کسٹمر دونوں یہ کام کر سکتے ہیں سرچ فار ویڈیوز. اگر آپ کو یاد ہو کہ اسٹاف اور کسٹمر دونوں سرچ کر رہے تھے تو اسی لیے آپ کو یہاں پہ بتانا پڑے گا کہ اسٹاف ہے اور کسٹمر ہے, اس کے کون کون سے ایکٹرز ہیں. اچھا, اب ڈرا کیسے کرنی ہے UML کلاس ڈائیگرام. کلاس ڈائیگرامز کو اب بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بائی ہینڈ اسکیچ کریں. یوزر جنرل پرپز گرافیکل ایڈیٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گلیفی ہے, آن لائن ایڈیٹر ہے. نہیں تو سب سے بیسٹ جو ہے وہ ایکلپس ہے, وہ آپ یا آرگو UML یوز کر سکتے ہیں, اور سم ادر اسپیشلائزڈ گرافک ایڈیٹر. آئیڈیلی یور UML ٹول از انٹیگریٹڈ ود یور IDE. IDE ہوتی ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ, جس میں آپ کوڈ لکھتے ہیں. تو آئیڈیلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جس میں آپ کوڈ لکھیں وہ آپ کے ڈیزائن کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو. تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ ڈیزائن کرتے ہیں وہ کوڈ میں کنورٹ ہو سکتا ہے, اور جو آپ کوڈ کر رہے ہیں اس کا آپ ڈیزائن ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں. تو ایکلپس جو ہے وہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. ایکلپس آپ کو یہ چیز پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ IDE بھی اس کے اندر اویلیبل ہے اور گرافک ایڈیٹر بھی اویلیبل ہے. فارورڈ انجینئرنگ, ڈاکومنٹ یور ریکوائرمنٹس ود یوز کے ڈیولپ یور ڈیزائن ود کلاسز اینڈ دین اسٹارٹ کوڈنگ. اور ایک ہوتی ہے, اب دیکھیں انجینئرنگ کرنے کے, سافٹ ویئر بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے فارورڈ انجینئرنگ. اس کے اندر سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس لیں گے یوزر سے. یہ دس از دا پراپر وے آف انجینئرنگ اے سافٹ ویئر, اینڈ دس از وٹ از یوز فار لارج اینڈ کمپلیکس سسٹم. You will first collect all the requirements,
okay, then you will document them, and then you will draw their use cases, and then you will develop the design with the help of class diagram, and then you will start coding. اور ریورس انجینئرنگ اس کے اپوزٹ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوڈ کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر سے آپ کلاسز اور یوز کیسز نکالتے ہیں. ویسے یہ ریورس فارورڈ انجینئرنگ جو ہے وہ کسی بھی نئے سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے آپ کو فارورڈ انجینئرنگ ہی ریکمینڈ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کوئی لیگسی سسٹم کو چینج کرنا ہو, لیگسی سسٹم ایسے سسٹم کو کہا جاتا ہے کہ جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہو, یعنی کہ فار ایگزامپل جو پرانی لینگویجز میں بنے ہوئے ہیں, جس طرح سی میں بنے ہوئے ہیں یا پاسکل میں بنے ہوئے ہیں, بیسک میں بنے ہوئے ہیں, اور اف یو وانٹ ٹو کنورٹ دوز سسٹم انٹو نیو لینگویجز, نیو ٹیکنالوجی, دین یو ڈو دا ریورس انجینئرنگ. کیسے؟ کیونکہ اکثر ان سسٹمز کی ڈاکومنٹیشن بھی اویلیبل نہیں ہوتی, یا اگر اویلیبل ہوتی ہے تو وہ پراپرلی نہیں بنائی گئی ہوتی, اس ڈاکومنٹیشن کے اندر ڈائیگرامز نہیں بنائی ہوتی. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ادھر سے آپ کوڈ کو صرف انسپیکٹ کرتے ہیں, یو لک ایٹ دا کوڈ, یو لک ایٹ دا ڈفرنٹ اسٹرکچر آف دا کوڈ, اور اس کے اندر سے آپ کلاسز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور پھر ان کلاسز کی مدد سے پھر آپ اس کے یوز کیسز بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور یوز کیس ماڈلنگ بھی کرتے ہیں. تو دس از کالڈ ریورس انجینئرنگ. یو آر کمنگ فرام کوڈ ٹو ڈیزائن, اوکے, بٹ ان فارورڈ انجینئرنگ یو گو فرام ڈیزائن ٹو کوڈ. Argo UML does a good job for reverse engineering class diagram. So Argo UML اگر آپ reverse engineering کر رہے ہیں تو this is a good tool. Argo UML is clueless about reverse engineering use cases. Do not understand why this form of reverse engineering is very difficult. تو Argo UML use cases نہیں بنا کے دیتا, لیکن class diagram آپ کو reverse engineering کے بنا دے گا. لیکن اگر آپ forward engineering آپ کر رہے ہیں جو کہ normally کی جاتی ہے, تو اس کے لیے Eclipse is the best tool available. اچھا, اب الٹرنیٹیوز ٹو یوز کیسز کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوز کیسز کے کچھ الٹرنیٹیوز بھی ہیں, کہ اگر آپ یوز کیسز نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ سٹوری کیسز بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایجائل ڈیولپمنٹ ایک الگ سے پیراڈائم ہے, اس کے اندر یہ یوز ہوتا ہے. A one sentence description of a feature which could be implemented quickly, that is tomorrow or by the end of this week. As a member of John staff, I want to search for my customer by their first name, last name, or by their first and last name. So this is a one sentence description, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ایک سٹوری کہہ دیتے ہیں, اور سٹوری بعد میں یہی امپلیمنٹ ہو جائے گی اور یہ فیچر بن جائے گا یا فنکشنالٹی بن جائے گی سسٹم کی. تو سٹوری کو یوز کرتے ہوئے بھی آپ اپنی فنکشنالٹی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. صرف یوز کیسز نہیں ہے, یہ اس کا ایک آلٹرنیٹیو ہے. اسی طرح یوز کیسز کا آلٹرنیٹیو فارمل اسپیسیفیکیشن ہے ان سیفٹی کریٹیکل ڈیولپمنٹ. یہ جو ناسا کے لیے جتنے سافٹ ویئر بنتے ہیں یا ہاسپٹلس کے لیے جو سافٹ ویئر بنتے ہیں, جس کے اندر میڈیکل ریپرکشنز ہو سکتی ہیں یا سیفٹی ریپرکشنز ہو سکتی ہیں, ایسے ان کیس آف فیلور, تو ایسے سافٹ ویئرس کے لیے آپ فارمل اسپیسیفیکیشن کرتے ہیں. آپ یہ جتنی بھی یعنی جتنی بھی پروسیسز ہیں, یہ جو ٹاسکس ہیں, وہ آپ میتھمیٹیکل وے میں لکھتے ہیں, نومیریکل وے میں لکھتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ میتھمیٹیکل جو ایکویشنز ہوتی ہیں آپ ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ان کو رن کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کے اندر کوئی ایرر تو نہیں ہے, یا دو میتھمیٹیکل ایکویشنز آپس میں کلیش تو نہیں کر رہی. سو فارمل اسپیسیفیکیشن میں زیڈ لینگویج کافی فیمس ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ٹولز ہیں جن کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں. الوائے ٹول ہے, اگر آپ اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ پہ تو آپ کو الوائے ٹول ملے گا جس کے اندر فارمل اسپیسیفیکیشن لکھی جا سکتی ہے. یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ فائنڈ برتھ ڈے, اوکے, برتھ ڈے بک, نیم اور ڈیٹ, ٹھیک ہے. اب برتھ ڈے بک آپ نے سرچ کرنے, نیم اور ڈیٹ, نیم ان نون اور ڈیٹ برتھ ڈے نیم. تو یہ آپ نے جتنے اس کے اندر فیچرز تھے وہ آپ نے میتھمیٹیکل طور پہ لکھ دی. تو a precise statement in a formal language of the post condition which will hold after a system action is completed, given some precondition which are also formally specified with some accompanying explicit and validated assumption about the system and its environment. تو آپ ان سسٹم کو میتھمیٹیکل وے میں لکھ کے یہ دیکھ لیتے ہیں اور ان کو رن کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کوئی اسٹیٹمنٹ غلط تو نہیں, یا جو ریکوائرمنٹ آپ نے لی ہے وہ آپ نے غلط تو نہیں لے لی.
یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے کہ ہم نے یوز کیسز کے متعلق پڑھا. یوز کیسز کو ہم نے دیکھا کہ دے آر فنکشنل ڈسکرپشن آف وٹ دا سسٹم شوڈ ڈو فار اٹس یوزر. یوز کیس ڈائیگرام ڈپکٹس ایکٹرز, دا سسٹم اینڈ دا ٹاسک پرفارم بائی دا سسٹم دیٹ آر امپورٹنٹ ٹو دا ایکٹرز. تو یہ فنکشنل ڈسکرپشن ہے, ٹھیک ہے. ایک تو اس کے اندر فنکشنل ہے, لیکن فنکشنل بھی صرف وہ جو کہ ایکٹرز کے پرسپیکٹیو سے ہوں گے, ٹھیک ہے. جو کہ انٹرنل فنکشنالٹی آف دا سسٹم ہے وہ آپ نے نہیں دکھانی. If use case description are sufficiently detailed, then they are very helpful in object oriented design. جب آپ ڈیزائن کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ یہ ابھی آپ ڈیزائن نہیں ہے, ابھی آپ انالیسز, ریکوائرمنٹس گیدرنگ, ریکوائرمنٹ انالیسز فیز کے اوپر یوز کیس ماڈلنگ کرتے ہیں, ابھی آپ اس فیز پہ ہیں. لیکن اگر آپ نے ادھر ہی بہت اچھے طریقے سے یوز کیسز بنا لیے اور اچھے طریقے سے ایکٹرز آئیڈینٹیفائی کر لیے اور ان کے پروسیسز آئیڈینٹیفائی کر لیے, تو دین اٹ ول ہیلپ یو ان دا ڈیزائن پروسیس ا لاٹ اینڈ یو ول بی ایبل ٹو میک گڈ کلاس ڈائیگرامز. یوز کیس ڈائیگرامز آر orthogonal to our design except in their identification of factors, classes of users. Use cases are commonly used in commercial software development, but there are some important alternatives جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے. اب اس کا لرننگ گولز کیا ہیں جو آج ہم نے آپ کو پڑھایا ہے. If you are aiming for an A in this class, okay, you should be able to discuss the strength and weaknesses of use case analysis and methodology for requirement capture. آپ اس کے strength اور weaknesses بھی دیکھیں. اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا یوز کیسز کے متعلق, آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا اس کے آلٹرنیٹیوز کے متعلق ایز ویل, اور آپ کو یوز کیسز کا ڈسکرپشن ڈیٹیل میں جانا پڑے گا کہ یوز کیسز بناتے کیسے ہیں, لارج سسٹم کے لیے کیسے بناتے ہیں. لیکن اگر آپ بی گریڈ چاہیے تو پھر آپ کیا ہیں کہ آپ اگر انفارمل ڈسکرپشن دی ہوئی ہو اور اس میں سے نکال کے یوز کیس اگر آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک, تو آپ کو بی گریڈ بھی مل جائے گا. اے گریڈ کے لیے آپ کو اس کی اسٹرینتھ ویکنیسز دیکھنی پڑیں گی, ڈیٹیلڈ دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اف یو آر ایمنگ فار سی اور بیٹر, یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈو گڈ جاب آف انٹرپریٹنگ دا انفارمیشن پریزنٹڈ ان یوز کیس ڈائیگرام ڈسکرپشن. سی کے لیے آپ کے بنے بنائے یوز کیس سے اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ یوز کیس کیا بتا رہا ہے اور اس کے اندر کون کون سے ٹاسکس ہیں اور کون کون سے ایکٹر ہیں, تو آپ کو سی مل سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو بیٹر ان دس کورس, یو شوڈ گو آن لائن, یو شوڈ چیک بکس, یو شوڈ لک اپ use cases in the books, and Roger Pressman's book, the software engineering a practitioner's approach, جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی, that is also a good book. But if you go online today, in this day and age, internet can provide you a lot of material about any topic, and use case is no exception, because use case is a very popular graphical modeling technique which is used for software development. So if you go online, you can find a lot of material about it, as well as you can find a lot of examples. Okay, when you look at examples, you can learn more about use cases. So use case is an important thing, اینڈ جو کہ آج ہم نے کور کی ہے. نیکسٹ لیکچرز کے اندر ہم کلاس ڈائیگرامز کو بھی دیکھیں گے ڈیٹیل میں, اور یو ایم ایل کی کچھ اور ڈائیگرامز کو دیکھیں گے. تو ابھی ہم او ڈیزائن کے متعلق بات کر رہے ہیں, اور یہ او ڈیزائن کا ہی لیکچر تھا. اس کے اندر ڈیپتھ میں ہم نیکسٹ لیکچرز کے اندر جائیں گے. اور تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یوز کیسز کے اوپر, کلاسز کے اوپر, اور یو ایم ایل کی ہسٹری جو ہے اس کے متعلق آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اب اس میں جو ایک چیز بیچ میں لیکچر کے دوران میرے ذہن میں آئی اور میں آپ کو اب بتاتا چلوں کہ یو ایم ایل از اونڈ بائی او ایم جی, آبجیکٹ مینجمنٹ گروپ. سو اف یو وانٹ ٹو نو دا ایگزیکٹ فنڈامنٹل description about UML and how UML came into existence and what are the principles on which UML stand, then you should go on to OMG's website, and they have got a lot of material about UML. And you can also look at the latest versions of UML, because the latest version is I think 2.4, and maybe the 2.5 or 6 are already in the market, but you can look at the latest one, because there are always slightly changes in the diagrams and how you draw those diagrams. پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس کی بہت ساری ایگزامپلس دیکھیں,
اور پھر آپ ایکلپس ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے اندر UML ڈائیگرام بنانے کی کوشش کریں. اب جس طرح کی یہ ایک اس کے اندر یوز کیس ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے, اس کو آپ جائیں ایکلپس کے اوپر اور اس کو ایکلپس ٹول کو یوز کرتے ہوئے اس کو ڈرا کریں. اس کے اندر باقاعدہ نوٹیشن ساری دی ہوئی ہیں, ایکٹرز کی بھی, یوز کیسز کی بھی, تو ان کو ڈرا کرنے کی کوشش کریں. جب ڈرا کریں گے تو اس سے آپ کو زیادہ بہتر اندازہ ہوگا. اینڈ if you are not able to understand what these notations stand for, then you can look up on the OMG website, or you can look up on internet and you can find a lot of material about all the notations. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے یوز کیسز کو ڈیٹیل میں پڑھا. نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید او ڈیزائن کے متعلق بات کریں گے. تو تب تک کے لیے میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ UML کے متعلق زیادہ سے زیادہ پڑھ چکے ہوں گے اور یوز کیسز کے متعلق اسپیشلی مزید آپ جان چکے ہوں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میں ہوں ڈاکٹر ثاقب اقبال. اللہ حافظ.